अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पावर पॉलिटिक्स विद आदिल अब्बासी। नए साल का आज पहला दिन है। गुजरा साल अपनी तमाम तर रानाइयों के साथ गुरूब हो चुका है। इस मुनासिबत से इनफरादी सतह पर आज का सबसे बड़ा सवाल यह है कि नया साल किसके लिए कैसा साबित होगा। कौन से सितारे जो हैं वो हम देखेंगे कि क्या नया पैगाम लेकर आ रहे हैं। अगर इज्तिमाई बात करें तो दुनिया में बिलुमूम और पाकिस्तान में बिलखुसूस स्पेसिफिकली क्या बड़ी तब्दीलियाँ रूनुमा हो सकती हैं। गुजरे साल के आगाज़ पर पाकिस्तान को सियासी, मुआशी और आइनी बहरान विरसे में मिले थे, जिन पर गुजरे साल में किसी हद तक काबू पाया गया, लेकिन इस्तेहकाम आना अभी भी बाकी है। अब जबकि फरवरी में इलेक्शन होने वाले हैं तो ये जानना दिलचस्प होगा कि इलेक्शन के नतीजे में मुल्क के हालात क्या होंगे, सितारों की चाल किस सियासतदान के लिए मौजू होगी, कौन जीतेगा। ये तमाम जानने के लिए मेरे साथ जो है इल्म नजूम से वाबस्ता 3 अहम शख्सियात आज मौजूद हैं। उनका तारुफ करवाने से पहले मैं ज़रा ये बावर कराना चाहता हूँ, इसकी वजाहत ज़रा ज़रूरी है कि गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात के पास है। इंसानी इल्म की बुनियाद पर कोई भी हतमी बात नहीं कही जा सकती, मगर इल्म नजूम इंसानी तारीख का एक इज्तिमाई विरसा है जिसकी बुनियाद पर की जाने वाली पेशगोइयों से गुजरी तहजीबों और दुनिया में कायम होने वाली बड़ी डायनेस्टीज़ ने फ़ायदा ज़रूर उठाया है। देखना है कि साल 2024 में इनफरादी यानी एक इंडिविजुअल के तौर पर और मुल्की सतह पर, नेशनल लेवल पर क्या रुझानात फ़रोग पाएंगे। ये तमाम जानने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सामिया खान साहिबा, एस्ट्रोपामिस्ट हैं, मारूफ शख्सियत हैं, पाकिस्तान की किसी तारुफ की मोहताज नहीं हैं। आलिया नज़ीर साहिबा टैरो कार्ड रीडर हैं, ये भी वेल नोन हैं पाकिस्तान के अंदर। इंतज़ार हुसैन जंजानी साहब माहिर इल्म नजूम हैं, वो भी हमें जो है वो ज्वाइन कर रहे हैं। तो आई स्टार्ट विद यू सामिया, मुझे आप ज़रा ये बताइएगा कि ये जो साल है इसमें जो सबसे बड़ी इस वक्त खबर है ना, जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि 8 फरवरी को इंतखाबात होने जा रहे हैं। आपको क्या लगता है, इलेक्शन एज पर शेड्यूल होने जा रहे हैं? सबसे पहले तो आपका इनवाइट करने के लिए बहुत शुक्रिया, और आपको सुनने और देखने वालों को भी 2024 की मुबारकबाद जो है। अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा करें। अच्छा आदिल, एक चीज़, क्योंकि मैं आपसे पहले भी बहुत सारे प्रोग्राम्स रिकॉर्ड करा चुकी हूँ तो मैंने कहा था कि 13 दिसंबर 2023 से लेकर 5 जनवरी 2024 तक अगर कोई कियोस क्रिएट ना हुआ, कोई पैनिक क्रिएट ना किया गया, तो इलेक्शन 8 फरवरी को होना फिर सचमुच पत्थर पे लकीर है। तो 13 दिसंबर जब गुजरती है उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई भी सामने आ जाती है, जिससे मज़ीद ऑथेंटिसिटी हो जाती है कि इलेक्शन जो है वो अपने वक्त पे अब जो है 8 को होगा। लेकिन एक बात आपने बहुत अच्छी कही कि हमें विरसे में बहुत ज़्यादा डिस्टेबिलिटी मिली है। एक जो अच्छी खबर है जिससे बिस्मिल्लाह करते हैं, ताकि मुंह का मीठे से बिस्मिल्लाह कर देते हैं प्रोग्राम की, कि 2024 और 2025 पाकिस्तान में मौशी इस्तेहकाम भी आएगा और सियासी स्टेबिलिटी भी आएगी अल्लाह के हुक्म से। तो ये ऐसी प्रोसेस के नतीजे में ही आप देखेंगे कि हम वाकई पाकिस्तान अपने हिस्से की सख्ती काट चुका है। 2020 से लेके मुसलसल में हर साल, बल्कि मुझे तो कभी कभी शक होता था कि लोग मुझे मनहूस ना समझना शुरू कर दें, क्योंकि हर बारी मैं ख़तरनाक प्रेडिक्शंस देती थी और मैं ये भी कहती थी कि अल्लाह करे मैं गलत साबित हो जाऊं। और आज मैं दुआ करूंगी कि अल्लाह करे मैं सही साबित हो जाऊं कि जो है ये 2 साल जो है ये पाकिस्तान को अपनी स्टेबल जोन में लेके जाते हैं। पाकिस्तान अपने ट्रैक पे आता है, और पाकिस्तान जो है वो कैसे ट्रैक पे आता है उसकी मैं आगे फिर आपको, जो मेरे इल्म की रीज़न है, क्योंकि इल्म वो होता है जिसको दलील से साबित किया जा सके। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अभी बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन आपसे करनी है, आप लोगों की मौजूदगी का फ़ायदा उठाना है मैंने, और ये बिल्कुल ठीक बात है कि आगे हमें ये भी जानना है कि इसकी बेसिस क्या है जिसकी बेस पर आप लोग ये एनालाइज कर रहे होते हैं सिचुएशन सारी, या प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं। आलिया साहब, ज़रा मुझे ये बताइएगा कि आपके नज़दीक भी इलेक्शन ऑन टाइम है, और एक एडिशनल सवाल आपसे और ये कि किस जमात की हुकूमत बनने जा रही है, और इलेक्शन के बाद हालात जिस तरह सामिया साहिबा कह रही हैं कि मुझे लगता है ये साल इकोनॉमिकली पाकिस्तान के लिए बड़ा फ्रूटफुल होगा, व्हाट इज़ योर टेक ऑन? थैंक यू आदिल, आपने बुलाया, आपको बहुत शुक्रिया। जो आपका सवाल है इलेक्शन के हवाले से, एक बात तो ये कि 2024 इलेक्शन ईयर है,
لیکن 8 فروری کو ہو اس پہ مجھے تھوڑا سا شک ہے. مجھے لگتا ہے الیکشن کچھ آگے ہو سکتے ہیں فروری سے جولائی کے درمیان کہیں, کیونکہ الیکشن کا جو ٹائم بنتا ہے وہ سمر بنتا ہے. سو سمر میں لگتا ہے مجھے کہ 8 فروری سے الیکشن تھوڑا آگے پیچھے ہو سکتے ہیں, لیکن ہوں گے ضرور. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو بہت سارے ٹویسٹ ہیں, بہت سارے ٹرنز ہیں, یہ ایزی یا سموتھ جرنی نہیں ہے الیکشن تک. ابھی بہت کچھ ہونا باقی ہے. ابھی تو 1 جنوری ہے, آپ آگے دیکھیے گا کہ بہت کچھ ہوگا. اور الیکشن جو ہے وہ تھوڑا سا پروبیبلٹی یہی ہے کہ یہ آگے جائیں گے 8 فروری سے. اس کے بعد جب الیکشن ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر پاکستان میں اسٹیبلٹی ضرور آئے گی. یہ ہمیں لگتا ہے کیونکہ پاکستان کا ستارہ, یا جسے ہم کہتے ہیں پاکستان کا جو ٹائم ہے وہ آ گیا ہے, ستارہ طلوع ہو گیا ہے, عروج کا وقت شروع ہے. اور یہ عروج شروع ہوگا الیکشن کے بعد سے. جو ہمارا ٹائم تھا 2020 سے 2023 تک, یہ سیٹلمنٹ کا ٹائم تھا. اور ایک اور بات امپورٹنٹ یاد رکھیے گا کہ 2023 کی ہی ایکسٹینشن ہے 2024. 2023 میں پلانٹری پوزیشنز اور جو کارڈز کی پوزیشن تھی وہی ایکسٹینڈ ہو رہی ہے. یہ 2023 میں سارا کچھ جیسے آپ کہتے ہیں تبدیلی ہوتی ہے, ایک ارتھ کویک آتا ہے, اس ارتھ کویک کو ہی کنٹینیو ہوگا, لیکن چیزیں جگہ پر آئیں گی. ہم اسے سموتھ سیلنگ نہیں کہہ سکتے. بہت کچھ ہونا ابھی باقی ہے اور بہت ساری چیزیں ابھی سامنے. اچھا, اب آپ جب یہ میں ذرا اس کی تفصیل آپ سے لوں گا بعد میں, اور جس طرح سامیہ صاحبہ بھی کہہ رہی ہیں کہ وہ اس کی تفصیل بتائیں گی کہ وہ یہ کیوں سمجھتی ہیں کہ یہ سال جو ہے وہ بہتر ہوگا. آپ نے کہا کہ ابھی کچھ ارتھ کوئک مزید بھی ہوں گے, بڑے ٹویسٹ آئیں گے, بڑی چیزیں چینج ہوں گی. میں ذرا اس پر بھی آپ سے بھی ریزننگ کروں گا کہ آپ کو کیوں لگتا ہے کہ یہ فیب سے جولائی کے بیچ میں الیکشن ہوں گے. اپیرنٹلی تو اگر یہ الیکشن ابھی آگے گئے تو بڑا ہنگامہ ہوگا. اور میں جو پولیٹیکل پریڈکشن اپنی کر چکا ہوں وہ اپنی جگہ میں ذرا آپ تینوں کی رائے کے بعد بتاؤں گا, کیونکہ میں خود بھی I was one of those few journalists who were of the view کہ الیکشن فیب میں ہونے ہیں, اور نہیں ہونے تو پھر تھوڑا لمبا کام ہو جائے گا اگر ابھی نہیں ہونے تو. زنجانی صاحب, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں, الیکشن جو ہے وہ فروری 8 کو ہی ہو رہے ہیں یا بعد میں ہو رہے ہیں, اور کس کی جماعت, کون سی جماعت لیڈ کرنے جا رہی ہے, کس کے زیادہ امکانات ہیں, اور ملکی حالات پر ان انتخابات کا کیا اثر پڑے گا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ناظرین کو اور جو ہمارے یہاں دوست بیٹھے ہوئے, سامیہ صاحبہ کی آواز ہے, کوئی اور جی عالیہ نذیر صاحبہ اور سامیہ صاحبہ. عالیہ نذیر صاحب کو میرا سلام دیجیے گا, اور پوری پاکستانی قوم کو نیا سال مبارک ہو. ایکچولی یہ جو سال 2024 کا ہے اس کا مفرد نمبر 8 بنتا ہے, اور ستارہ ظہور 30 سال کے بعد اپنے ذاتی برج دلب میں آیا ہوا ہے. یہ اس کا ذاتی گھر ہے, یہاں پہ پورا سال یہ عروج یافتہ رہے گا. تو انٹرنیشنل لیول پہ یہ جو 2024 ہے یہ الیکشنوں کا سال ہے. امریکہ میں, انڈیا میں, بنگلہ دیش میں اور پاکستان کے علاوہ بہت سارے ممالک میں الیکشن ہوں گے انشاءاللہ تعالی. اور پاکستان میں الیکشن اس لیے یقینی طور پہ دکھائی دیتے ہیں, پچھلے سال کی میری پریڈکشن تھی 2023 کے الیکشن نہیں ہوں گے تو نہیں ہوئے, بہرحال پورا سال گزر گیا. بلکہ میری ملاقات ہوئی 18 جنوری کو ایک بڑی پارٹی کے عمران خان صاحب سے. میں نے انہیں عرض کیا, میں نے کہا جی آپ اتنی ایکسرسائز کر رہے ہیں, مجھے 2023 میں الیکشن ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے. اور میں نے کہا جی کاش آپ کی پارٹی کا نام تھا انصاف, تحریک انصاف, آپ نے پاکستان میں بلدیاتی الیکشن کرائے ہوتے, اور آپ کا دعویٰ تھا کہ گلی کوچوں میں ہر جگہ آپ انصاف دیں گے, لیکن آپ نے اس پہ عمل نہیں کیا. مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ اکثر تو وہ اپنی بات مانتے ہی نہیں ہیں, دلیری سے دلاوری سے بات کرتے, لیکن انہوں نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا کہ یہ واقعی مجھ سے بھول ہوئی. تو پاکستان کا مسئلہ الیکشن کا ہے, لیکن پاکستان میں سمجھتا ہوں اس سے بھی بڑا آسان بہتر مسئلہ ہے کہ پاکستان میں پہلے بلدیاتی الیکشن کرائے جائے, الیکشن کا ایک ماحول بنے. پاکستان کا چونکہ یہ 2024 کا نمبر 8 بنتا ہے, اور 1970, 1988 اور ایک اور سال ہے 1997 میں یہ الیکشن ہوئے تھے, ان کا مفرد نمبر بھی 8 بنتا ہے. لہٰذا الیکشن تو اس سال ہو جائیں گے, اور متوقع ہے کیونکہ 8 فروری ہی کا انہوں نے انتخاب کیا. یہ بھی اس نے اتفاق ہے کہ 2024 کا نمبر بھی 8 بنتا ہے, 8 فروری کا انتخاب کیا گیا ہے. اور ستارہ ظہور بھی پاکستان کے ذائچے کے عزت اور کیریئر کے گھر میں آیا ہوا 30 سال کے بعد. پاکستان میں ایک تبدیلی نظام مجھے دکھائی دیتا ہے. یہ جو الیکشن ہوں گے, اس الیکشن کے نتائج کو تسلیم کیا جائے یا نہ کیا جائے, لیکن پاکستان کا ایک سسٹم چینج ہو رہا ہے. پاکستان کا یہ جو بھی سیاسی اور جمہوری اور سیاسی 75-76 سال سے
جمہوریت آمریت جمہوریت یہ چل رہی ہے. جو اگر آمریت آتی ہے تو وہ لوگ جمہوریت والے بن جاتے ہیں اور جو جمہوری لوگ آتے ہیں وہ آمریت والے شکل اختیار کرتے ہیں. لیکن یہ جو ستارہ زحل ہے جس کا تعلق ہی عروج و زوال سے ہے اور یہ الیکشن کا ستارہ ہے, تو انصاف کا ستارہ ہے, یہ پاکستانی قوم کو انشاءاللہ ریلیف دے گا. پاکستان کا نظام تبدیل ہونے جا رہا ہے. یہ جتنے سیاسی دوست ہیں ہمارے, انہوں نے بڑی خدمت کی ہے 75 سال میں, لیکن ایک ووٹ ہوتا ہے ہماری 25 کروڑ عوام کا اور ایک اولیاء اللہ کا خدا کا بھی اپنا ایک ووٹ ہے. تو پاکستان کا نظام تبدیل ہونے جا رہا ہے 2024 میں. جب 2024 ختم ہوگا تو پاکستان کا جو نیا ڈھانچہ ہم ڈسکس کرتے ہیں 20 دسمبر 1971 کا جب آدھا ملک ہمارا کٹا تھا تو مغربی پاکستان بنا تھا. اس وقت جو ہمارے اس وقت کے پرائم منسٹر ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے جو اوتھ لیا تھا اس کا ذائچہ, اس کی جو ورش پال ہے, اس کی سالگرہ یہ 20 دسمبر 1971 کی ہے. یہ بھی تبدیلی نظام کا اشارہ. اس میں ذائچے ستارے بڑے اچھے بیٹھے ہوئے ہیں اور پاکستان کے ذائچے میں ایک 19 سالہ ایک مہادشا شروع ہو رہی ہے زحل کی. یہ 1 دسمبر 2024 سے سٹارٹ ہو گئی, 1 دسمبر 2043 تک رہے گی. یہ پاکستان کا 19 سالہ استحکام کا دور ہے. یہ 2024 میں سمجھتا ہوں کہ یہ کچھ ایسا ہے, الیکشن بھی ہوں گے, نظام کی تبدیلی بھی ہوگی. جیسے ایک ہوائی جہاز ایئرپورٹ پہ جناب رن وے پہ ٹیکسی کر رہا ہوتا ہے, 2024 یہ ایک ٹیکسی کا سال ہے. یعنی 25 پہ ٹیک آف ہوگا. نہیں سر, اسی سال 1 دسمبر 2024 کو پاکستان کا جو جہاز ہے جو تبدیلی نظام کا یہ ٹیک آف ہوگا اور پاکستان کے سسٹم میں تبدیلی آ رہی ہے. جتنی سیاسی پارٹیاں ہیں جو اقتدار میں جناب 2-3 دن دفعہ رہ چکی ہیں اور آ چکی ہیں, اور جو پارٹی سابق تھی وہ آئی تھی, یہ پاکستان کے سسٹم میں تبدیلی آ رہی ہے. اس کا فیصلہ آپ دسمبر میں جا کے دیکھیے گا کہ پاکستان کا جو اب سسٹم ہے. تھوڑا اس نقطے کی وضاحت کریں نا. میرا خیال ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں جو جماعتیں ماضی میں آتی رہی ہیں اب ان کے لیے اسپیس شرنک ہوتی جائے گی اور کوئی نیا جو ہے وہ سیاسی سٹرکچر یا نظام نیا آئے گا. از دیٹ واٹ یہ آپ کہہ رہے ہیں؟ آپ نے اس کی میری جو باتوں کو اخذ کر کے جو نتیجہ نکالا ہے بالکل کچھ ایسی ملتے جلتے حالات پاکستان کے ذائچے میں دکھائی دیتے ہیں. وہ میں نے اینالائز کیا آپ کی گفتگو سے, مجھے یہ ریئلائز ہوا کہ آپ ایک اشارہ دے رہے ہیں بار بار. تو میں نے عام فہم زبان میں اپنے ویورز کو سمجھانے کے لیے یہ کہا ہے کہ وہ جماعتیں جو ہیں ان کی اب اگر میں خود کہہ رہا ہوں, یہ آپ کے الفاظ نہیں ہیں, ان کی ایکسپائری ڈیٹ ہے کیونکہ وہ ٹائم تھوڑا سا اتنا گزر چکا ہے. پاکستان کو ایک نیا نظام اور نئی جماعتوں کی یا نئے لوگوں کی جو ہے وہ ضرورت ہوگی. اب چاہیں تو یہ اپنے آپ کو ٹرانسفارم کر لیں ورنہ نئے لوگ ریپلیس کر لیں گے. آپ نے بڑی خوبصورتی سے, بڑے پیارے انداز سے اور ایک صحافت کے انداز میں میری باتوں کا آپ نے جو اخذ کیا نتیجہ. میں تو ٹیکنیکل باتیں کر رہا تھا اسٹرالوجیکل, لیکن آپ نے جو نتیجہ اخذ کیا ہے وہ آپ کی میں ذہانت کی داد دیتا ہوں. ماشاءاللہ آپ کی صحافت کی ذہانت کی داد دیتا ہوں. یہ اسی طرح کی میں نے گفتگو پیش کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. ٹھیک, میں سامیہ صاحبہ اب آپ بتائیں بھائی, آپ نے واقعی ہمیں پہلے بڑا ڈرایا بھی تھا اور آپ بڑی احتیاط سے کہتی تھی کہ اللہ کرے میں غلط ثابت ہو جاؤں, اور سم ٹائم آئی ریئلی لائک اٹ ٹو بی آنیسٹ. لیٹ می اوپنلی سے دس, جب ہم تمام لوگ یہ ٹرم یوز کریں جو کہ ہمیں کرنی چاہیے کیونکہ ہمارا ملک ہم سے امپورٹنٹ ہے. میرا ملک میرے تجزیے سے امپورٹنٹ ہے, میرا ملک آپ کے تجزیے سے امپورٹنٹ ہے, ہم سب کے شعبوں سے امپورٹنٹ ہے. یہ ملک پہلے ہے, ہو سکتا ہے ہم سمجھتے ہوں کوئی چیز وہ غلط ثابت ہو جانی چاہیے لیکن یہ ملک ٹھیک ثابت ہونا چاہیے. میں دعا گو رہتا ہوں اس ملک کے لیے. لیکن آپ نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی کہ پہلے تو آپ یہ کہتی تھی میں غلط ثابت ہو جاؤں لیکن چیزیں ٹھیک ہو جائیں. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, اب مجھے یہ بتائیں اب کس بیسس پہ آپ سمجھتی ہیں کہ چیزیں ٹھیک ہونے جا رہی ہیں اور ہم وی آر ہیڈنگ ٹورڈز دی رائٹ پاتھ؟ اچھا دیکھیں, ایک تو ماشاءاللہ جو ہے بڑے سینئر لوگ ہمارے ساتھ میرے ساتھ جو پروگرام میں بھی ہیں. میں تو شاید ان کے بعد آئی ہوں اور جو ہے اس لیے چھوٹا منہ بڑی بات والی بات نہ ہو جائے سینئرز کے سامنے ایسے بات کرنا. لیکن یہاں میں یہ کہنا چاہوں گی عادل کہ اگر ہم جب 2020 سے سفر شروع ہوا تو میں نے کہا اینڈ آف ورلڈ کی طرف ہماری جرنی شروع ہو گئی ہے. اسی دور میں میں نے کرونا کی بھی پریڈکشن کی. یہ ہمارے ساتھ بہت سارے لوگ بھی ہوا کرتے تھے. میں کہتی تھی اللہ کرے میں غلط ہو جاؤں, مجھے وار زون نظر آتا ہے. خیر وہ سب کچھ ہوا. پھر 2023 میں نے بھی سر کی طرح کہا تھا کہ الیکشن کا سال نہیں ہے. اگر الیکشن ہوا تو 2024 کے فرسٹ ہاف میں ہوگا. اگر میرا مشورہ لیا جاتا تو 25 والا سال روشن سال تھا الیکشن کے لیے.
اچھا جہاں تک نظام کی تبدیلی کی بات ہے تو یہ میری پریڈکشن ایک راستے میں ابھی بھی ہے کہ اس ملک میں نظام کی تبدیلی کیوں ضروری ہے کہ وزیر اعظم کا منصب ہی کنٹروورشل ہے. تو آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیے کہ یا وزیر اعظم نااہل ثابت ہو جاتے ہیں یا کر دیے جاتے ہیں. اور دوسری بات پہ جو میں آنے لگی ہوں کہ ایک پریڈکشن عادل جو میں نے کہا تھا کہ 20 مئی 2023 تک 20 مئی 2023 تک جو ہے اگر پاکستان کو جو یہودیوں کے عزائم تھے کہ جی پاکستان پہ وار مسلط کر دی جائے یا پاکستان کو اندر سے توڑا جائے جس طرح پہلے ہمارے ایک حصے کو توڑا گیا, اس کا خطرہ بہت زیادہ موجود تھا 20 مئی 2023. میں بارہا ٹیلی ویژن پہ آتی رہی ہوں. 2023 کی بگننگ میں میں نے کہا تھا یہ فوج کا سال ہوگا, فوج اپنی ساکھ کے ریوائیول کی فائٹ لڑے گی, اور یہ 23 کی بگننگ میں کہا تھا. پھر 20 مئی تک جب پاکستان بچ گیا, بیچ میں 9 مئی آتی ہے, یہ مجھے بھی باخدا نہیں پتا تھا. 20 مئی کو جب پاکستان بچ گیا تو یہ سمجھیے کہ پاکستان نے اب پرواز کرنی ہے. اور جہاں تک میں نے یہ بات کی کہ ہم کیوں لاڈلے ہونے جا رہے ہیں, کبھی ہم لاڈلے کا ٹیگ خان صاحب کو دیتے ہیں, کبھی نواز شریف صاحب کو دیتے ہیں. اصل میں میرا ملک لاڈلا ہونے جا رہا ہے کیونکہ یہ خطہ امپورٹنٹ ہونے جا رہا ہے, کیونکہ نیو ورلڈ الائنسز بنیں گی جس کی پریڈکشن میں نے 20 میں کی تھی اینڈ پہ جا کے کہ نئے ورلڈ آرڈر, نئی ورلڈ ٹرانسفارمیشن یا نئے ورلڈ الائنسز بنیں گے, نئی سپر پاور بنے گی, جس کی وجہ سے یہ خطہ بہت امپورٹنٹ ہو جائے گا. اس خطے سے رب نے بڑا کام لینا ہے. اگر ہم یہاں تک پہنچ گئے ہیں نا تو ہمارا جو مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ جو سپر پاورز ہیں, بڑے ملک ہیں, ہمارا سروائیول ان کی مجبوری بن جائے گا. تو مجھے 2024 اور 2025 ہمیں توڑنے کی جتنی کوششیں تھیں وہ 23 تک کے سال تک تھیں. مجھے رب کے حکم سے روشنی نظر آتی ہے, مجھے رب کے حکم سے پاکستان تو جو آپ کے انالیسس کی بیس ہے, یعنی جو پریڈکشنز کی بیس ہے وہ یہ ہے کہ جو پاکستان جس میں سروائیو کرنا چاہیے تھا وہ پیریڈ پاکستان نے گزار لیا, اور جو پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہتے تھے اب انہیں ڈائیلاگ کرنا پڑے گا, پاکستان کے ساتھ ڈائیلاگ کرنا پڑے گا اور پاکستان کے ساتھ ڈیل کرنی پڑے گی, اور پاکستان کی پراسپیرٹی سے ہی اب وہ اپنا ٹارگٹ اچیو کر سکیں گے. کسی سیپریٹسٹ موومنٹ سے, کسی نیشنلسٹ موومنٹ سے, کسی ایکسٹراڈنری الٹرا نیشنلسٹ موومنٹ سے جو ہے یہ مسئلہ نہیں ہوگا. تھینک یو. مجھے اب ذرا یہ بتائیں عالیہ صاحبہ کہ اب ذرا آگے تھوڑا بڑھتے ہیں بات کو, ڈسکشن کو لے کے. میاں صاحب چوتھی دفعہ وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں؟ مجھے نہیں لگتا. میاں صاحب کا ستارہ بہت سٹرونگ ہے, ہی از اے ویری سٹرونگ پولیٹیشین, اور تاحیات وہ اتنے ہی سٹرونگ پلانٹ کے ساتھ رہیں گے, لیکن چوتھی دفعہ وزیر اعظم بن جائیں یہ مجھے نہیں لگتا. اوکے, زنجانی صاحب آپ کی کیا رائے, آپ کو لگتا ہے میاں صاحب چوتھی بار وزیر اعظم بن جائیں؟ عادل صاحب, میں چونکہ یہ وطن ہے تو سب کچھ ہے نا جی, میں ایک عدل کی 2 باتیں ہدیہ کرنے کی اجازت ہو تو میں ہدیہ کروں آپ کو. جی ضرور ضرور. سر ایسا ہے کہ ہمارا اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اور ہمارے سارے تہوار اسلام کے چاند سے شروع ہوتے ہیں, اور پاکستان جب بنا تھا تو آپ جب ابھی چاند نکلتا ہے, ابھی میں رمضان کا چاند دیکھ رہا تھا 10 یعنی مارچ سے رمضان شروع ہونے والا ہے اور 12 سے, اور یہ 10 اپریل کو عید ہوگی. تو 2 چاند کے درمیان 2 گرہن بھی آ رہے ہیں, اس کے بارے میں عرض کرتا ہوں. لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ جب ہم آسمان پہ چاند دیکھتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم اپنا پاکستان کا چاند دیکھتے ہیں پاکستان کے پرچم پہ, تو رویت ہلال کا چاند آپ آسمان پہ دیکھیں تو اس کی ایک بڑی خوبصورت شکل ہے, اور چاند 1 سے لے کے 14 تک بڑھتا ہے. پھر 14 کے بعد یہ گھٹنا شروع ہو جاتا ہے, اور گھٹتے گھٹتے یہ اماوس پہ جا کے غروب ہو جاتا ہے. تو آخر پہ جو اس کی شکل بنتی ہے 27-28 کو, اور مجھے یاد ہے کہ 5 سال پہلے میری جب وزیر اعظم تھے میاں نواز شریف صاحب کو میں نے عرض کیا تھا کہ آپ پاکستان کے خوش قسمت ترین انسان ہیں جو 3 دفعہ وزیر اعظم بنے, یہ سعادت کسی کے حصے میں نہیں آئی. اور میں نے عرض کیا تھا کہ پاکستان پہ ایک اللہ کو قربانی پسند ہے, اور دنیا کا یہ واحد ملک ہے پاکستان, اور واحد اسلامی ملک ہے جہاں پہ اللہ کی پسند کے مطابق قربانی کو روکا گیا. اور پھر میں نے سورہ کوثر کی ایک آیت ہے, فضل ربک منحر, نماز پڑھا کرے اور قربانی لیا کرے. اللہ تعالیٰ 5 گنا نماز کے ساتھ ہم سے قربانی مانگتا ہے, اور ہم سال میں 1 دفعہ قربانی دے کے سرخرو ہو جاتے ہیں. میں نے میاں صاحب سے عرض کیا تھا کہ پاکستان پہ ایک نوسط چھائی ہوئی ہے
اور پاکستانی قوم کا صدقہ ہے کہ منگل کو تمام ذبح خانے کھول لیے جائیں. یہ پاکستانی قوم کا صدقہ ہے. اس سے ملک کے حالات بہتر ہوں گے. اور ٹیررزم اس وقت بھی تھا جب میاں صاحب کی حکومت تھی, اور آج پھر دوبارہ سے شروع ہو گیا. یہ میری گزارش ہے کہ جب تک پاکستان میں قربانی کی بندش نہیں کھولی جاتی, حالات پاکستان کے استحکام والے ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے. اور ابھی دیکھیں منگل میں جنگل بنا ہوا ہے. ابھی جو حالات پاکستان کے تھے کہ جناب ہماری عدلیہ, ہماری پارلیمنٹ, ہماری صحافی برادری, ہماری بیوروکریسی آپس میں پچھلے دنوں آپس میں سارے کتنے ناراض تھے. بڑی مشکل سے جا کے ابھی حالات ٹھیک ہوئے اور الیکشن کی طرف جا رہے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے, الیکشن ہو جائے. آپ کو لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب وزیر اعظم بنیں گے چوتھی دفعہ؟ دیکھیں نواز شریف صاحب کا میں نے ابھی ظاہر صاحب نے زنجانی جنتری 2024 میں دیا ہے. مجھے یہ فروری میں تو ان کی صحت جسمانی متاثر ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے, اور مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان کے یہ چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بنے. بلکہ آپ ان کو چوتھی بار وزیر اعظم بنتا, یا جو بھی آپ ٹرم یوز کر رہے ہیں چھٹی دفعہ, وہ بنتا ہوا نہیں دیکھتے. سامیہ صاحبہ آپ کے خیال میں؟ جی نواز شریف صاحب پہ عادل اللہ پاک نے بڑی عزت بچائی ہے. میں نے ماشاءاللہ کے دور میں تیسری بار وزیر اعظم بننے کی پریڈکشن دی. پھر جب -1 ہوئے تو میں نے کہا تھا کہ مائنس ہو جائیں گے, لیکن نون لیگ اپنی مدت پوری کرے گی. پھر ملک وطن واپسی کی ڈیٹ پہ بھی میرے رب نے میری عزت رکھی کہ میں نے کہا تھا 2023 کے سیکنڈ ہاف میں ملک واپس آئیں گے. اچھا عادل, اب یہاں بڑا انٹرسٹنگ ٹوئسٹ ہے کہ ستارہ 10 جنوری سے مزید پاورفل ہونے جا رہا ہے میاں نواز شریف صاحب کا. ستارہ تو انہیں مکمل کلین چٹ دیتا ہے, لیکن چوتھی بار وزیر اعظم بنے, یہ میرے جو ہے نہ تو سچی بات ہے, یا میرا ہوم ورک کمزور ہے, یا مجھے سمجھ نہیں آ رہا, یا میرے آواز نہیں میری آ رہی. تو مجھے ایسے لگتا ہے کنگ میکر تو بن سکتے ہیں, شاید کنگ نہ بنے, یا ان کا اپنا یہ فیصلہ ہو. لیکن سم ہاؤ مجھے بھی ان دونوں کی طرح ڈاؤٹس ہیں. حالانکہ تیسری بار تو مشرف صاحب کے دور میں وہ جلا وطنی میں تھے جب یہ پریڈکشن میں نے دی تھی کہ وہ آئیں گے بھی, لیکن جب تیسرا دور اقتدار تھا تو ان کا سخت ترین دور تھا. اور اب جو ہے 10 جنوری سے قدرت انہیں کمپنسیٹ بھی کرنے جا رہی ہے اس سختی کی جو جزا ہے, لیکن وہ کیا کمپنسیشن کی شکل ہوگی یہ تھوڑا سسپینس ضرور ہے. You don't see him becoming Prime Minister of Pakistan 4th term نہیں ہونے جائے. Somehow میرا ہوم ورک کمزور ہو سکتا ہے, لیکن مجھے یہاں پہ میرے سچی بات ہے میں بھی دونوں کی طرح کنفیوز ہوں. نہیں وہ کنفیوز نہیں ہے, they are very clear in their thoughts. انہوں نے تو کہا ہے کہ ہمیں نہیں لگ رہا کہ وہ بن سکیں گے. وہ ان کی پوزیشن بڑی کلیئر ہے دونوں کی. I just wanted to know your position on this. But آپ نے اس کو تھوڑا سا ambiguity میں رکھ دیا. میں نے کہا نا, یا میرا ہوم ورک کمزور ہو سکتا ہے کہ کنگ میکر کی حد تک وہ سالڈ نظر آ رہے ہیں, کیونکہ ستارہ سالڈ ہے اور باقی اللہ انہیں صحت دے, زندگی دے. مجھے ایسے لگتا ہے somehow عادل, میں غلط بھی ہو سکتی ہوں, علم ہے, علم میں غلط بھی ہو سکتے ہیں. اور کیا لگتا ہے کہ نہیں بنیں گے؟ جی بالکل, مجھے بھی یہی لگتا ہے. میں ایک بریک, لیٹ می ٹیک اے بریک ہے. بریک کے بعد جب واپس سیشن بڑی انٹرسٹنگ ہو رہی ہے. ابھی تو اور بہت سارے پولیٹیشنز ہیں جن کے بارے میں ہم نے اپنے پینلسٹ سے جاننا ہے. ایک بریک کے بعد مزید بات ہوگی. ویلکم بیک. عالیہ صاحبہ, بلاول صاحب کا پولیٹیکل کریئر, اور کیا چیئرمین پی ٹی آئی کو آپ دوبارہ دیکھتی ہیں کہ وہ باہر آ سکیں گے؟ پاور میں آنے کا سوال تو ذرا مشکل ہی لگتا ہے. دیکھیے جو چیئرمین پی ٹی آئی ہیں ان کا باہر آنا مجھے دکھائی دیتا ہے, بیکاز ان کا پولیٹیکل ستارہ جو ہے وہ بہت سٹرونگ ہے. ان کو قید رکھنا, ان کو جیل میں رکھنا ممکن نہیں دکھائی دیتا, اور وہ کیوں اندر ہیں یہ مجھے بھی سمجھ نہیں آتا. لیکن ان کا جو پلانٹ ہے وہ بہت سٹرونگ ہے. اگست سپٹمبر میں وہ ویک ہوا تھا, اس کے بعد وہ دوبارہ اسٹرینتھ میں ہے, اور وہ باہر بھی آئیں گے, اور ان کا پارٹی الیکشن میں بھی لڑے گی اور سٹرونگ پوزیشن لے گی. یہ بڑا واضح دکھائی دیتا ہے. اور دوسرا جو آپ نے پوچھا تھا, دوسرا کیا پوچھا تھا آپ نے؟ بلاول صاحب کا کیا کریئر ہے, وہ بھی کہتے ہیں مجھے بھی وزیر اعظم بننا ہے. نہیں, وہ وزیر اعظم ابھی نہیں بن رہے. ان کا پاس سندھ ہے, سندھ میں ان کی بھی نیکسٹ ٹائم پھر انہی کی ٹرم ہے. سندھ میں وہ اپنی پاور ڈسپلے کریں گے, اس سے زیادہ ان کا کچھ نہیں ہے.
24 میں جو الیکشن ہے اس کے بعد جب نیکسٹ الیکشن آئیں گے تب تک پورا سسٹم چینج ہو چکا ہوگا. پاکستان میں وزارت آپ سمجھ لیے پریزیڈنشل سسٹم آ چکا ہوگا, یا ٹوٹل سسٹم کی تبدیلی ہے. کب تک آ چکا ہوگا پریزیڈنشل سسٹم؟ 2020 سے بلکہ 2008 سے شروع ہوا تھا, اگلے الیکشن تک. اگلے الیکشن تک, اگلے جو بھی ہمارے یہاں الیکشن 2-3 سال بعد جو ہوتے ہیں یا 5 سال بعد والے؟ 5 سال بعد والے. 5 سال بعد والے. تو حکومت کب تک چلے گی؟ 5 سال دیکھیے 2000, ہاں جی یہ میں نے نہیں حساب لگایا. یہ 2024 میں الیکشن جو ہو رہے ہیں اس کے بعد چلے گی, وہ میں نے نہیں دیکھا. آپ نے نہیں دیکھا؟ یہ بات میں آپ کو بتاتی ہوں, ہاں جی, اپنے پلانٹری پوزیشن سے اور اپنے کارڈ کے حوالے سے آپ کو بتاتی ہوں کہ 2008 میں پاکستان کا میٹامورفسس شروع ہوا تھا, جس کو ہم صورت بدل دینے والا پلانٹ کہتے ہیں. 2008 کے بعد اگر آپ دیکھیں تو ٹوٹل فیس آف دا کنٹری چینج ہوا ہے, اور یہ پروسیجر بہت سٹرونگلی شروع ہوا تھا 2020 سے. 2020 کے بعد آپ دیکھیں گے کہ پورا شکل جو ہے وہ بدل چکی ہے, اور اب آگے جو 5 سال ہے اس میں یہ پروسیجر اور زیادہ سٹرونگ ہوگا اور زیادہ چلے گا. یہ سارا کچھ نظام بدلنے کے لیے ہو رہا. تو یہ جو نظام بدلے گا تو یہ تمام جماعتیں ہوں گی اگلی حکومت میں, جو اتحادی جماعتیں, جس طرح پی ڈی ایم میں ہم نے دیکھا تھا, یا تحریک انصاف ہوگی, کون ہوگا؟ نہیں 2023 جو سال تھا نا, اس کو میں نے کہا تھا اٹس ارتھ کویک ایئر. یہ ایئر زلزلے کا سال ہے, اس میں سارا کچھ ڈھہ جانا ہے, سارا نظام ڈھہ جانا ہے. تو سارا نظام ڈھہ جائے گا, اور وہ اب اس پروسیجر وہ چل رہا ہے. اور 2024 جو ہے اس میں آپ سمجھ لیں کہ جیسے آپ صفائی کرتے ہیں, اپنے چیزوں کی کلیرٹی لے کر آتے ہیں اپنے ملک میں, اسی طرح سے سن 2024 میں کلیرٹی شروع ہو رہی ہے. جو ایک صورت بدلی تھی, آپ سمجھ لیجئے کہ وہ جو صورت بدلی تھی, سارا کچھ حکمران اپنا برتن ہی بنا رہا ہوتا, اس برتن کے بننے کے پروسیجر میں ہم ہیں. ایک برتن اپنی شکل لے رہا ہے, تو ابھی وہ بنا نہیں ہے, وہ بن رہا ہے. تو اس کو جو اس کی ساری شیپ آپ کے سامنے آئے گی 24, 25, 26 میں. اور 26 کے بعد آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کا سینیریو وہ ٹوٹل بدل چکا ہے. اور آپ اگلی حکومت اتحادیوں کی دیکھتی ہیں, مخلوط حکومت ہوگی, کولیشن گورنمنٹ ہوگی, یا کسی ایک پارٹی کی ہوگی؟ یہ کسی ایک پارٹی کی ہوگی, مخلوط نہیں ہوگی. مخلوط نہیں ہوگی. زنجانی صاحب, آپ کے نزدیک بلاول بھٹو صاحب اور کولیشن گورنمنٹ, یا کوئی ایک ہی پارٹی اپنی حکومت بنائے گی؟ ماشاءاللہ جی, بلاول بھٹو صاحب جب پیدا ہوئے تھے تب بھی میں نے ان کا ذائقہ بنایا تھا جو روزنامہ عبرت حیدرآباد میں چھپا تھا. جناب ان کی ماں بھی وزیر اعظم, ان کا نانا بھی وزیر اعظم, اور غالباً پڑنانا بھی جناب تھے. تو ان کے ستارے مضبوط ہیں, پولیٹیشین فیملی سے تعلق ہے, ان کے اندر جینز ہیں, ستارے بھی کچھ ایسے راجک لگے ہوئے ہیں کہ سیاست میں ان کا مقام ہے. لیکن ابھی انہیں تھوڑا ٹائم لگے گا, اور ایک وقت آئے گا کہ جب وہ ایک اچھی پوزیشن میں آ سکتے ہیں. لیکن ابھی فی الحال انتظار کی ضرورت ہے. انتظار کی ضرورت ہے. اچھا, مجھے یہ بتائیے گا کہ مریم نواز صاحبہ کو کوئی بڑا عہدہ ملے گا؟ جیسے چیف منسٹر بننے کی بات ہو رہی ہے, اس سال ان کے لیے چیف منسٹر بننا ہوگا آسان؟ شہباز شریف صاحب کا کیا رول ہوگا؟ دیکھیں, مریم اور ہے ان کی جو ایک حمزہ, دو ہی فیملیز میں احباب ہیں. ان کی اگر آپس میں دوستی ہو تو بڑی آسانی سے یہ بن سکتے ہیں. آپ جب یہ حمزہ بنے تھے پاکستان کے پنجاب کے وزیر اعلیٰ, تو میں نے اسی دن پریڈکشن دی تھی کہ ان کی حکومت ختم ہو جائے گی, کیونکہ وہ خراب ٹائم تھا. چونکہ باتیں یہ جو ہم سارے اب بیٹھ کے دوست کر رہے ہیں, ہماری کولیگس بھی بیٹھی ہوئی ہیں, یہ ساری باتیں ہوتی ہیں اسٹرالوجیکل, آسمان پہ ستاروں کی جو پوزیشن ہوتی ہے. پریڈکشن کا درست ہونا غلط ہونا ایک الگ بات ہے, لیکن جو باتیں ہم کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ ستاروں کی کیا پوزیشن ہے, ستارے کیا بول رہے ہیں. تو یہ صورتحال ہے کہ آپس میں پہلے اتفاق کریں. یہ اتفاق نہیں ہوگا تو پھر ان کی جناب وہ بننے والی پوزیشن جو ہے کوئی اور وہ چک کے لے جائے گا. تو انہیں آپس میں مریم کو خاص طور پہ جذبات سے تعامل پہ سے کام لینا چاہیے. اگر وہ چاہتی ہیں لیڈر بنے, تو لیڈر جیسے محترمہ بے نظیر صاحبہ تھی, ایک بڑی لیڈر تھی, تو کم از کم ان کی کچھ کلپس دیکھیں, ان کی اسوان عمری پڑھیں, ان کا کردار دیکھیں, تو اسے اگر وہ کاپی کریں, تعامل پیدا کریں, تو اللہ پاک انہیں سعادت اور منصب دے سکتے ہیں. لیکن فی الحال آپ ان اختلافات کی وجہ سے مستقبل قریب میں آپ انہیں بنتا نہیں دیکھ رہی اختلافات کی وجہ سے؟ ہاں جی, اختلافات کی وجہ سے یہ ہے کہ چونکہ انہیں ابھی سرپرستی حاصل ہے میاں نواز شریف صاحب کی. ابھی راحت سائمہ نے غالباً کہا تھا کہ نواز شریف صاحب کی پوزیشن بادشاہ گھر جیسی ہے,
वो एक अच्छी पोजीशन है कि वो दूसरे किसी को एक ओहदा मनसब देने की पोजीशन में है। तो जब एक बाप या दादा या परदादा एक सरप्लस होता है तो फिर दूसरे की जुबान बंदी हो जाती है। बहरहाल हमजा से बेहतर पोजीशन है, 19-20 ही का फर्क है, और वो वक्त बताएगा कि अगर इख्तलाफ नहीं होंगे तो इन्हें इज्जत और मनसब यकीनन मिल सकता है। हमजा से बेहतर पोजीशन है आप कह रहे हैं? नहीं, हमजा हम 19-20 का ही फर्क है ना जी। हमजा नहीं, बेहतर किसकी ज्यादा है, हमजा शहबाज की या मरियम नवाज की? मरियम की। मरियम नवाज, ठीक है। सामिया साहबा, बिलावल साहब, और जरा ये बताइएगा, आप खान साहब को बाहर आता देख रही हैं? ये दोनों सवाल आपके सामने मैं रखता हूँ। अच्छा जी, खान साहब का सितारा, मैं यहाँ पे आलिया जी से एग्री करूँगी कि पॉलिटिकली बहुत स्ट्रॉन्ग सितारा है। ये मेरी पुरानी फुटेजेस मेरे सामने आई जहाँ पे मेरी हेडलाइन चली हुई थी खान साहब को, ये रेहाम साहिबा के दौर की बात है कि खान साहब को सियासत रास है, शादी रास नहीं है। तो अभी भी जितने स्कैंडल्स बने वो घर से निकले, तो अल्लाह ताला उनमें से उनको निजात दे। 2024 वाला साल जो है आदिल, रिलीफ की खबर देता भी है तो 20 मार्च से जो टाइम शुरू होने जा रहा है, और वो भी किसी डील के नतीजे में। लेकिन पावर मिले ये मुझे समझ में नहीं आता, मैं गलत भी हो सकती हूँ, लेकिन ये मुझे समझ नहीं आ रही कि पावर मिलेगी उनको जो है। तो यहाँ पे एक तो ये है कि थोड़ा सर्वाइवल के लिए उनको सर्वाइवल के लिए स्पेस मिलेगी, पॉलिटिकल अपनी स्पेस मिलेगी, सर्वाइवल के लिए स्पेस मिलेगी, और वो डील के नतीजे में मिलेगी, लेकिन पावर का कोई खाना नहीं जी। अभी पावर 2024 में नहीं मुझे समझ में आती, ना नजर आती है। दूसरी बात जो आपने सवाल की बिलावल साहब की, तो बिलावल साहब माशाल्लाह, मैं सबसे पहले तो उनकी जो पॉलिटिकल ग्रूमिंग जिसने भी की है, उनके फादर ने या जिसने भी, हैट्स ऑफ है, क्योंकि मुझे तो उनके लिए ख़तरा लगता था, क्योंकि बिलावल के मिजाज में जो एक चीज़ है, जब बिलावल अगर मायूस हो जाएंगे ना तो वो तख्त व ताज की भी परवाह नहीं करेंगे। तो मुझे ये डर था कि बिलावल किसी भी सिचुएशन से पुट ऑफ होके सियासत से ना किनारा कशी कर लें, लेकिन मैं रिमार्केबल उनकी ग्रूमिंग है, उनकी ट्रेनिंग है, और वो अभी छाए भी रहेंगे पॉलिटिक्स के अंदर, लेकिन इतना बड़ा मनसब मिलेगा ये मुझे भी उनके लिए समझ में नहीं आता। दूसरी बात आपने की मरियम जी की, मरियम जी का सितारा बिल्कुल उन्हें कॉम्पनसेट करेगा, लेकिन मरियम नवाज साहिबा का सितारा जो उन्हें कॉम्पनसेशन साल है वो है 2025, जो मुझे समझ में आ रहा है। और जहाँ पे हमजा शहबाज का सवाल है, ये अब्बा की लेगेसी लेके यही चलेंगे अपने ख़ानदान से, हालांकि इस वक्त ज़रा उनकी ठंडी सी पॉलिटिक्स नज़र आ रही है, लेकिन अपने फादर की लेगेसी को यही लेके चलेंगे। शरीफ ख़ानदान में से इस वक्त अगर किसी के सितारे दबंग चल रहे हैं तो वो मियाँ शहबाज शरीफ साहब के सितारे हैं। तो हो सकता है कि इन्हीं पे भी जो है हाथ ना रख दिया जाए, लेकिन हमजा शहबाज अपनी सियासत में बिल्कुल अपने अब्बा की तरह अपना रोल लेके चलेंगे आने वाले दौर में। मरियम साहिबा की कॉम्पनसेशन आदिल मुझे पता नहीं क्यों 2025 में ज़्यादा सॉलिड नज़र आती है, लेकिन ये ज़रूर है कि ये चेहरे अभी स्क्रीन पे रहेंगे, इनको वाइप ऑफ नहीं हो रहा जैसे हम सुनते थे बिल्कुल नए चेहरे आ जाएंगे, पुराने लोग ख़त्म हो जाएंगे, ऐसा कोई मंजर नहीं नज़र आता। बट एक मिक्स एंड मैच सा होगा, यानी नए लोग भी होंगे पॉलिटिक्स में, पुराने भी होंगे, और वो जिस तरह भी आप लोगों ने मिसाल दी, एक बर्तन सा बन रहा है, वो बर्तन बन जाएगा जब पूरा, तो फिर जो है वो एक नया शेप होगा कंप्लीट कंट्री का। लेकिन आदिल यहाँ पे एक बात कह दूं कि किसी भी पार्टी को टोटल अक्सरियत नहीं मिलने जा रही इस इलेक्शन में। अच्छा। अभी भी कॉम्प्रोमाइजिंग वाली गवर्नमेंट होएगी, लेकिन ये ज़रूर है कि वो चलेगी, ये वाला सिस्टम अभी चलेगा। इसके बाद तभी बदला जाएगा जब इस मुल्क में निज़ाम की तब्दीली आएगी। और 5 जनवरी से हमारी फ़ौज का सितारा मज़ीद सॉलिड होने जा रहा है, जिसका मतलब है कि हमारे बॉर्डर्स पे तो अल्लाह ना करे हमें कोई ख़तरात नज़र नहीं आते, और मेरा ख्याल है हमारे इदारे केपेबल होंगे इलेक्शन को सेफली कराने पे। तो सिंगल हैंडेडली कोई गवर्नमेंट नहीं बना सकेगा, कोलिशन गवर्नमेंट होगी। आलिया साहिबा का ख्याल है कि सिंपल मेजॉरिटी से कोई गवर्नमेंट बन जाएगी, कोलिशन नहीं होगी, और गालिबन ज़ंजानी साहब ने भी शायद इस पर कमेंट किया, मैं ज़रा दोबारा भी पूछ लूँगा उनसे कि ये कोलिशन गवर्नमेंट होगी या क्या। सो आप गवर्नमेंट का टेन्योर पूरा देखती हैं, जो भी सेटअप बनेगा वो पूरी अपना दौर पूरा होगा? ये तसल्ली ज़रूर है कि मौशी स्टेबिलिटी और सियासी स्टेबिलिटी, ये दोनों इंशाअल्लाह ताला अब उस तरह का कियोस नहीं होगा इस मुल्क में जो आज तक हम मुसीबत सहते चले आ रहे हैं।
کہ وہ کیوس اب نہیں ہوگا. ٹھیک, تھوڑی سی فائن ٹیوننگ سے چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ. رائٹ. زنجانی صاحب پوری ہے, یہ آخری 2 سال ایسے ہیں. ہاں جی جی کمپلیٹ کر لیں آپ سامیہ. عادل, کیونکہ یہ 2024 اور 2025 جب میں سنتی ہوں نا لوگ ملک سے بھاگ بھاگ کے جا رہے ہیں, تو میں کہتی ہوں یہی لوگ ترسیں گے اپنے ملک واپس انشاءاللہ آنے کے لیے, کیونکہ اس ملک میں وسائل آئے گے, روزگار آئے گا, سیاسی سٹیبلٹی آئے گی. تو یہ جو سسٹم بنے گا ان کی مجبوری ہو جائے گی اس کو چلانا, جس طرح بھی چلائیں گے چلایا جائے گا انشاءاللہ. لانگ ٹرم بیسس پہ چلے گا. ٹھیک ہے زنجانی صاحب, اب میں ذرا آپ تینوں کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے عام فہم انداز میں آپ ذرا اگر سمجھا دیں, اور عام لوگوں کے لیے بھی جو ہمارے فالوورز ہیں, ویورز ہیں, ان کے لیے بھی کون سے 4 سٹار ہیں جو سب سے زیادہ اس سال کو انجوائے کریں گے, وہ سکسس کے اسپیکٹ سے, ارننگز کے اسپیکٹ سے, گروتھ کے اسپیکٹ سے, ذرا وہ کیجیے گا کیونکہ وقت تھوڑا کم ہے. میں چاہتا ہوں اس شارٹ ٹائم میں تینوں کی رائے لے لوں. جی سر, اس میں ایک تو ایکویریس والے جسے مجھے دلو کہتے ہیں, اور اس کے بعد ٹورس والے, اس کے بعد لیو والے, اور اس کے بعد کیپریکارن والے بھی یہ ان کے لیے بہتری ہے. جوپیٹر برج چینج کرے گا 1 مئی کو, تو ٹورس والوں کو مزید بہتری دے گا, اور اس کی نظر ہوگی جناب 5ویں گھر پہ, اور سمبلا والوں کے لیے بھی بہتر ہے, اور کیپریکارن والوں بھی بہتر ہے. یہ آپ نے 4 سٹارز اپنے بتا دی کہ آپ کو لگتا ہے اس سال وہ زیادہ ڈومینیٹ کریں گے. نہیں, ہم کہیں گے, ہم انہیں زوڈک سائن کہیں گے, برج کہیں گے نا جی, زوڈک سائن. ٹھیک. عالیہ صاحبہ آپ کے خیال میں؟ ٹورس, جیمنائی, کیپریکارن, پائسس, یہ 4 لکی سٹارز ہیں. جیمنائی, کیپریکارن, پائسس. جی ٹھیک. اور ذرا تھوڑی سی وضاحت کریں گے کس حوالے سے ان کے لیے زیادہ بہتر رہے گا؟ جو پلانیٹری پوزیشنز ہیں نا, اس کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. جیمنائی اور ٹورس میں جوپیٹر ہے جو دونوں میں موو کرے گا, جس کی وجہ سے گڈ لک ٹائم ہے ان کا. کیپریکارن کی پلانیٹری پوزیشن میں جو پلوٹو ہے وہ اس سال چلا جائے گا جنوری میرے خیال ہے 25 کو اس کے گھر سے, اور چلا جائے گا ایکویریس میں. اس کے بعد پائسس کا اپنا رولر نیپچون جو ہے وہ ابھی اس کے اپنے گھر میں موجود ہے. اپنا رولر جب اپنے گھر میں موجود ہوتا ہے تو وہ آپ کو بینیفٹ دے رہا ہوتا ہے, اور وہیں زحل بھی ہے. سو یہ کاسمک آڈ کپلز ہیں جو ادھر پائسس میں بھی بیٹھے ہیں, اور یہی کاسمک آڈ کپلز جو ہیں یہ بیٹھے ہوئے ہیں ٹورس میں بھی. سو ان کا جو ٹائم ہے وہ باقی لوگوں سے زیادہ بہتر اور زیادہ اوپر ابھر کر سامنے آئے گا. رائٹ. سامیہ صاحبہ آپ کے نزدیک 4 زوڈیک سائنس؟ سب سے پہلے تو ایک تھوڑا سا جو ہے کچھ شعبے بہت ترقی جو کرنے جا رہے ہیں. آئی ٹی ڈپارٹمنٹ بہت ترقی کرے گا اس سال میں کیونکہ یہ آئی ٹی کا سال ہے. دوسرا فیشن انڈسٹری بہت ترقی کرے گی. اچھا, پھر گورنمنٹ کے لوگ جو ہے وہ شکر اللہ کا اس میں سٹیبلٹی جو میں پاکستان کے حوالوں سے کہہ رہی ہوں. اور جہاں تک آ گیا انڈیویجول سٹار, تو سر سال کا فرسٹ ہاف جو لکی ہے وہ ہے ٹورینز کے لیے, دین ورگوز کے لیے, اور سیکنڈ ہاف جو بہت گڈ لک دے گا وہ دے گا جیمنائز کو, اور اس کے بعد ایکویرینز کو جو ہے. ان ستاروں کو جو ہے وہ وہاں پہ بہت بلیسنگ ملے گی. فرسٹ ہاف میں ورگوز ریڈی ہو جائیں, ان کا اللہ پاک نصیب کھولنے جا رہے ہیں. اور دوسرا جو ہے ٹورینز, جو انہوں نے شادیاں کرنی ہیں, اسکارپینز, ٹورینز, اس سے مبارک ٹائم نہیں مل سکتا. جون تک نکاح کر لیں, چاہے کوئی دوسری شادی کا بھی خواہش مند ہے, اس سے مبارک وقت نہیں مل سکتا. اب یہ دوسری شادی پہ آپ پہ جو ہے نا وہ سوشل میڈیا پہ زبردست کرٹیسزم آئے گا ویسے, کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ آپ دوسری شادی کی بات نہیں ہو سکتی, تیسری کر لیں, چوتھی کر لیں, دوسری نہیں ہو سکتی. ارے اگر کسی کی شادی بریک ہوئی ہوئی ہے عادل, وہ بیچارہ اکیلا تو نہ مارے اس کو. اللہ وہ جب دوبارہ ہوگی تو پہلی شادی کھلائے گی نا, وہ دوسری شادی کیسے کھلائے گی؟ اس کو پہلی کنسیڈر کیا جائے گا دوبارہ. تھینک یو سو مچ سامیہ خان صاحبہ, جو بیچارے ری میری کرنا چاہتے ہیں. ہاں سامیہ صاحبہ تھینک یو سو مچ. آن اے لائٹر نوٹ آئی سیڈ دیٹ. عالیہ نذیر صاحبہ, انتظار حسین زنجانی صاحب, آپ تینوں کا میں بہت شکر ہوں فار گیونگ یور پریشیس ٹائم. ناظرین, تمام طاقت, تمام قدرت اس پاک ذات کے ہاتھ میں ہے. علم غیب جو ہے وہ صرف وہیں پر ہے, ادھر ہی ہے, انہیں ہی پتہ ہے کیا ہے.
یہ جو علم ہے, یہ جو علوم ہیں, اس انسان نے ان علوم کے ذریعے اس کے کچھ حصوں کو سمجھنے کی کوشش کی ہے. کس حد تک سمجھ سکیں, کس حد تک نہیں سمجھ سکیں, یہ بھی ایک سوال ہے. لیکن بہرحال دلچسپ صورتحال رہتی ہے کہ جو اسٹرالوجسٹ ہوتے ہیں جب وہ پریڈکٹ کرتے ہیں وہ اپنے اینگل سے کرتے ہیں, جو ان کی اپنی نالج ہے اس کی بیس پر. ہم پولیٹیکل اینالائز کر رہے ہوتے ہیں سچویشن کو, پولیٹیکلی اینالائز کر رہے ہوتے ہیں, لیکن انٹرسٹنگلی جو اسٹرالوجسٹ ہیں ان کے انالیسز اور پولیٹیکل انالسٹ مور اور لیس اب قریب ہی جاتے جا رہے ہیں. تو میں پروگرام دیکھنے کے لیے آپ تمام لوگوں کا شکریہ. آئی ہوپ کہ آپ نے بڑا انجوائے کیا ہوگا, کیونکہ سال کا پہلا پروگرام تھا تو ہم نے کوشش کی کہ ذرا اس کو ڈفرینٹ اینگل سے اینالائز کرنے کی کوشش کریں. عادل عباسی کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.